नेकी को इंसान पहचानता है, लेकिन क्यों नेक बने, इस क्यों का कोई जवाब हमारे पास नहीं। सच बोलना अच्छा है, क्यों सच बोले जबकि सच बोलने में नुकसान हो रहा है। झूठ बोलना बुरा है, क्यों झूठ ना बोले जबकि झूठ बोलने से नफा हासिल हो रहा है। एक बड़ा अजीब शेर है, मुझे एक बुजुर्ग ने एक दफा सुनाया था, लेकिन बड़ा हकीकत पसंदाना शेर है। ए सदाकत बरतो लानत अज तो रंजे याफ्तम, और ए सदाकत के मुकाबले में कोई और लफ्ज था, ए खयानत बरतो रहमत अज तो गंजे याफ्तम। ए खयानत तेरे ऊपर खुदा की रहमतें हो, तेरी वजह से मुझे खजाना मिला है, और ए सदाकत तुझ पर लानत हो, तेरी वजह से दोस्त भी नाराज हो गए। सच बोलिए, दोस्त राजी रहेगा? कोई शख्स सच सुनकर राजी नहीं रहता। लोगों को राजी, दोस्तों को राजी रखने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। तो ए सदाकत या ए दयानत कह लीजिए, ए दयानत बरतो लानत अज तो रंजे याफ्तम, रंज मिला मुझे और तो कुछ नहीं मिला, लोग नाराज हो गए, गुस्सा हो गए। और ए खयानत बरतो रहमत अज तो गंजे याफ्तम, गंज मिला, खजाना मिला। तो दुनिया की कैफियत तो ये, फिर क्यों कोई शख्स सच बोले, क्यों कोई शख्स झूठ न बोले, क्यों दयानत बरते, क्यों खयानत न करे। इसके लिए लाख आप कोशिशें कर ले, पुलिस खड़ी कर दे, चौकियां बना दे, जिसका दाव चल जाएगा वो खयानत करे ही करे। इसको रोकने वाली एक शय है, अल्लाह पर ईमान। ये मैं बात किसकी बयान कर रहा हूं? कांट की, कि बगैर खुदा को माने हुए अखलाक के लिए कोई बुनियाद। तो ये है वो चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि इल्म इंसान का उसके हवास से जो हासिल होता है इल्म, साइंटिफिक इल्म वही है। कुरान ने कभी उसकी नफी नहीं की। कुरान तो कहता देखो, खोल आंख फलक देख फजा देख, खोल आंख जमीन देख फलक देख फजा देख, और मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत व इलल जिबाल कैफ नुसिबत व इलल अर्द कैफ सुतिहत। कुरान ने दावत दी है, ये इल्म भी सही है, हकीकी है। फिर ताक़ुल तफक्कुर, अफला ताक़िलून अफला ततफक्करून अफला याक़िलून, ये सारा कुरान ने कहा। इन दोनों को अप्रूव करते हुए, तस्लीम करते हुए कुरान कहता है इसकी लिमिट है, ये इल्म तुम्हें हकीकत के दरवाजे तक तो पहुंचा देगा, अंदर दाखिल नहीं करेगा। बड़े प्यारे अल्फाज इकबाल के, गुजर जा अक्ल से आगे के ये नूर, चिरागे राह है मंजिल नहीं है। और किया कभी, अक्ल गो आस्था से दूर नहीं, इसकी किस्मत में पर हुजूर नहीं है, करीब लेकिन हुजूर नहीं होगा। इंसान को हकीकत के हुजूर में हाजिरी और इल्मुल यकीन का हुसूल सिर्फ वही के जरिए से मुमकिन है। अल्लाह ने अपनी रहमत का इजहार फरमाया है, इंसान को महज अक्ल के हवाले नहीं किया, इंसान को महज हवा से जाहिरी के हवाले नहीं किया, बल्कि उसकी इन तमाम सलाहियतों के मजीद जिला के लिए खुले हुए बंदे, सीरत और किरदार की मेराज पर फाइज, जिनकी सदाकत और दयानत का लोहा उनके दुश्मनों ने तस्लीम किया, उनको चुनकर उन पर वही नाज़िल की, हिदायत भेजी, रास्ता दिखाया, उन्हें मामूर किया कि चाहे गालियां दी जाए, चाहे पथराव किया जाए, चाहे तुम्हारे जिस्म को लहूलुहान किया जाए, तुम्हें खल्क़े खुदा को ये हकीकत का पैगाम पहुंचाना है। जो पैगाम पहुंचाना है उस पर अमल करके दिखाना है। अगर एक निजाम दिया गया है तो निजाम को कायम करके चला के दिखाना है। ये जलील कदर हस्तियां इंसान थे, नस्ल आदम में से थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जलील कदर हस्तियां, इन्हें हम कहते हैं ये अंबिया हैं, जिनको अल्लाह ने चुना, जिनको पसंद फरमाया। अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, अल्लाह चुन लेता है फरिश्तों में से भी अपने पैगाम रसा और इंसानों में से भी। फरिश्तों में से किसे चुना? जिब्राइल को। इंसानों में से किसे चुना? मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही अल्लाह से ली जिब्राइल ने, पहुंचाई मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही मोहम्मद ने ली जिब्राइल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालैहि सलातो वस्सलाम, और पहुंचाई इंसानों। ये दो लिंक्स है इस नबूवत और रिसालत की। रसूल मलक फरिश्ता, रसूल बशर नबी या रसूल। इन दोनों लिंक्स से वही मुंतकिल हुई किससे? अल्लाह से। अल्लाह की वही है, जिब्राइल की वही नहीं है। जिब्राइल जरिया है, मोहम्मद जरिया है। मोहम्मद का ज़हन, उनकी अक्ल, उनका फिक्र मंबा वही नहीं है, वो रिसिपिएंट है, वसूल करने वाले हैं। ये अल्लाह की हिदायत है, अल्लाह से खल्क तक पहुंची है। अव्वलन रसूल मलक, सानियन रसूल बशर। ये है नबूवत, ये है रिसालत। ये नबूवत और रिसालत अपने ज़ैनिक पर पहुंची, अपने क्लाइमेक्स को पहुंची
اور اپنے زینت اور کلائمیکس اور نقطہ عروج کو پہنچ کر ختم ہو گئی، اور یہ نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، آخر المرسلین۔ ان کو جو ہدایت دی گئی وہ ہے القرآن، الہدا، دی گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس۔ نوع انصارا پیام آخری حامل ہوں رحمت للعالمین۔ ان تمام چیزوں کو جمع کریں گے تو اس کا نام ہے ایمان بالرسالت، یہ ہے ایمانیات۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب کون سا باب ہے؟ یہ گنتی آپ کیجئے نا کہ میں ٹھوکر نہ کھا جاؤں۔ 5واں باب غالباً۔ دیکھیے پہلا کیا تھا؟ ایمان کے لفظ ایمانی، کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ ایمان کے اصطلاحی معنی۔ نمبر 3 ایمان کا سبجیکٹ میٹر یا موضوع۔ نمبر 4 ایمانیات کی تفصیل، اور ان کو ہم نے گروپ کیا 3 ایمانیات میں، ایمانیات ثلاثہ، توحید یا ایمان باللہ، معاد یا ایمان بالآخرہ، اور ایمان بالرسالہ۔ تو 5واں باب ہے ان ایمانیات ثلاثہ کی ریلیٹو امپورٹنس، ایک دوسرے کے نسبت سے اہمیت کیا ہے۔ بات یہ جان لیجئے یہ تینوں ایمان ایک ایک اعتبار سے اہم ترین ہے اپنی جگہ پر، اصولی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، نظری اعتبار سے اہم ترین ایمان کون سا ہے؟ ایمان باللہ۔ بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ایمان باللہ میں سارے ایمان موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل یاد ہے؟ ایمان مجمل کے الفاظ کتنے حضرات کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ ایمان مجمل، ایمان مفصل، بڑی مایوس کن صورت ہے۔ جہاں سے کہ ہماری تعلیم کا آغاز ہوا کرتا تھا، میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میری تعلیم کا آغاز مسجد سے۔ حفیظ نے اپنے شاہنامے میں شروع میں جو تمہید اپنی زندگی کی بیان کی ہے، اس میں ایک شعر ہے، بڑا دردناک شعر ہے۔ اس نے بھی کہا میری تعلیم کا آغاز تو مسجد سے ہوا، لیکن پھر مجھے والدین نے جو بھی اس زمانے کا رواج اور چلن تھا اسکول میں داخل کر دیا کہ اب انگریزی پڑھو اور یہ سیکھو اور وہ سمجھو جس کی دنیا میں قدر و قیمت ہے۔ مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، تنازع للبقاء کی آہنی زنجیر نے کھینچا۔ اسٹرگل فار ایگزسٹنس، ایک دوسرے سے آگے نکلنا، تنازع للبقاء، یہ تنازع للبقاء تھا اور ہے جس نے ہمارے نظام تعلیم کو بدل کر رکھ دیا۔ اب آپ بچے کو پڑھائیں گے کنڈر گارٹن سے، وہ ڈیڈی اور ماما اور پاپا کہنا سیکھے، وہ اللہ اور محمد کے نام نہیں سیکھتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کلمات اس کو یاد نہیں ہوتے، ایمانیات اسے یاد نہیں ہوتے۔ لیکن یہ کہ پہلے ہماری تعلیم کہاں سے ہوتی تھی؟ نورانی قاعدہ پڑھو، پھر وہ تعلیم الاسلام، مفتی کفایت اللہ صاحب کے رسالے، وہاں سے میرا آغاز ہوا تھا تعلیم، اور وہاں سے وہ دولت مجھے ملی ہے کہ مجھے آج تک یاد ہے۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب آپ نے سوچا ایمان مجمل ایمان مفصل رشتہ کیا ہے؟ مجملاً ایمان نام ہے ایمان باللہ کا، اللہ کو مان لیا سب کو مان۔ تفصیلاً ایمان نام ہے اللہ کو ماننے کا، فرشتوں کو ماننے کا، اور یوم آخر کو ماننے کا، اور تقدیر کو ماننے کا، اور نبیوں کو ماننے کا، کتابوں کو ماننے کا۔ یہ ہے تفصیل اور اجمال میں جس نے اللہ کو مان لیا، اس لیے کہ نبوت اور رسالت کیا ہے؟ اللہ ہی کی ایک صفت ہدایت ہے جس کی توصیل ہے۔ ہادی، الہادی کون ہے؟ اللہ۔ اس کی ہدایت کی شکل کیا ہے؟ وہی نبوت رسالت۔ اللہ کون ہے؟ وہ ہے العدل، انصاف کرنے والا، اور اس کے انصاف کا ظہور ہوگا آخرت میں۔ ایمان بالآخرہ کیا ہے؟ اللہ کے صفت عدل کا ظہور ہے، نیکوکار کو اس کی نیکی کا جزا ملے، بدکار کو اس کی بدی کی سزا ملے۔ گندم از گندم میں رویت، جو سے جو، جس نے گندم بوئی گندم کاٹے، جس نے جو بویا جو کاٹے، جس نے کانٹے بوئے کانٹے کاٹے۔ یہ عدل ہے، اللہ کی صفت عدل کا ظہور ہے آخرہ۔ تو دونوں یہ ایمانیات در حقیقت اللہ کی صفات کی ایکسٹینشن ہے، اس کی توسیع ہے، اس کی کرولریز ہے۔ تو ایمان اصلاً کیا ہے؟ ایمان باللہ،
یہی وجہ ہے قرآن مجید میں جگہ آیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. کسی اور ایمان کا ذکر نہیں ہے. جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. کس پیغام کے ساتھ؟ نہ گھبراؤ، نہ رنج کرو، نہ غم، بلکہ خوشیاں مناؤ اس جنت کی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. معلوم ہوا کہ اصل ایمان ایمان باللہ ہے. اسی میں ایک حدیث بھی آتی ہے، حضور سے ایک شخص نے کہا کہ حضور مجھے تو کل دین کی حقیقت ایک لفظ میں سمجھا دیجئے، میں بڑا عاجز ہوں، میرے اندر صلاحیت زیادہ لمبی باتوں کو سمجھنے کی نہیں ہے، ایک بات فرمائیے جو دین کی پوری حقیقت کو بیان کر دے. آپ نے جواب دیا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لایا اللہ پر پھر اس پر جم. تو ایمان باللہ اور اس پر استقامت، اس میں سب کچھ ہے. بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں اس لفظ استقامت میں قیامت مضمر ہے. کلا تو خراب ہونے لگا اس لیے میں بڑا احتیاط سے کام دے رہا ہوں، میرا گرم منگوا لیجیے چاہے. اب آئیے حقیقت کے اعتبار سے میں نے عرض کیا، نظری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اصولی اعتبار سے اہم ترین ایمان کون سا ہے؟ ایمان باللہ. اب لیجئے قانونی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے اصل ایمان ہے ایمان بالرسالت. کوئی شخص کتنا ہی اللہ کو مانے، کوئی کتنا ہی موحد ہو، کوئی کتنا ہی متوکل ہو، کوئی کتنا ہی معرفت رکھتا ہو، کوئی کتنے ہی مراقبے کرتا ہو، اس کو مراقبوں میں کتنی ہی روشنی نظر آ جائے، مومن نہیں ہوگا جب تک کہ محمد کو نہ مانے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے قانون، یہ ہے مسلم اور غیر مسلم کا فرق. کون مسلمان ہے کون نہیں، اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ ایمان بالرسالت پر ہے. اور ایمان بالرسالت کے ساتھ ختم نبوت و رسالت پر. جس نے اس میں نقب لگائی وہ قانونی اعتبار سے چلا گیا. وہ سچا ہو، بیانت دار ہو، ملنسار ہو، خادم خلق ہو، کچھ بھی ہو، جس نے محمد کا انکار کیا یا محمد کی ختم نبوت کا انکار کیا وہ مسلمان نہیں ہے. نا قانونی اہمیت کی چیز. آپ کے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں فلاں شخص ویسے تو بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، دکاندار ہے تو بہت ہی دیانتدار دکاندار ہے، ڈاکٹر ہے تو بہت ہی اچھا اور خوشخط ڈاکٹر ہے، لیکن یہ کہ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہے. بھائی لوگ یوں ہی نہیں کہتے. اگر ختم نبوت کی فصیل میں نقب لگائی یہی چیز فیصلہ کن ہے کسی شخص کے مسلمان ہونے یا نہ ہو. رسالت کا اقرار اور اس کے ساتھ اس کی ختم نبوت کا اقرار، یہ دو چیزیں ہوں گی تو ایک شخص مسلمان کہلائے گا، مومن کہلائے گا. یہ نہیں ہے تو وہ کتنا ہی پاک باز ہو، کتنا ہی متقی ہو، کتنا ہی موحد ہو، کتنا ہی با اخلاق ہو، وہ شخص اپنی جگہ جو ہو سو ہو، مسلم نہیں. یہ ہے اہمیت ایمان بالرسالت. نمبر 3، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالآخرہ ہے. آخرت کا خوف ہوگا، تیر کی طرح سیدھے ہو جاؤ گے. جواب دہی کا احساس ہوگا، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھو گے. دیکھو گے کہ غلط بات میری زبان سے نہیں نکل رہی، اس لیے کہ جواب دہی کرنی ہے. اللہ کے ہاں اکاؤنٹ ہار کر سکوں گا کہ نہیں، جسٹیفائی کر سکوں گا کہ نہیں، مجھے یہ کہنے کا حق تھا کہ نہیں، میرے لیے یہ لقمہ حلال ہے کہ نہیں، میرے لیے یہ بات جائز ہے کہ نہیں. اس کے لیے خوف کیا ہے؟ آخرت کا خوف ہے تو اس درست ہوگا، عمل صحیح ہو جائے گا. آخرت کا خوف نہیں ہے، ایمان باللہ کیا ہوگا؟ ذات و صفات کی بحث ہو جائے گی، علم کلام کا معاملہ بن جائے گا. جیسا کہ اقبال نے کہا ہے، کاش میں یہ اشعار آپ کو یاد ہو. ایک ایک شعر جو ہے دینی حقائق کی اتنی بھرپور اور گمبھیر تعبیر کرنے والا ہے. زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. علم کلام کا ایک مسئلہ بن کر ہے. وہ توحید کے جو کریکٹر کو ٹرانسفارم کر دیتی تھی، وہ توحید جو انسانی شخصیت کو رنگ دیتی تھی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، آج وہ چند مسئلوں کی بحث کے اندر محدود ہو کر رہ گئی. یہ جان لیجئے ایمان باللہ ایک ذہنی عیاشی بن جائے گی اگر آخرت کا خوف نہیں. ایمان بالرسالت اس کے رسول کی وہ شکل اختیار کرے گا جو آج آپ کے معاشرے میں ہے. آپ تماشے کریں گے، جلسے کریں گے، جلوس نکالیں گے، آتش بازیاں چڑھائیں گے، لیکن اتباع رسول نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کہ آخرت کا جواب دہی کا احساس. اگر عمل درست ہوگا تو صرف آخرت پر ایمان سے درست ہوگا. یہ ہے اہم ترین ایمان. یہی وجہ ہے ہم نے اس آخرت کے ایمان کا حلیہ بگاڑ دیا.
وہ بہت اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے۔ آخرت کے ایمان کی نفی کن کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ ایک یہ تصور جو یہودیوں کا تھا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، ابراہیم کی اولاد ہے، اور ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، چھوئے گی تو چند دن کے لیے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ معلوم ہوا کہ آخرت کو مان بھی رہے ہیں، آخرت کا خوف نہیں رہا۔ جب ہم چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، سیاں بے کوتوال، کاہے کا ڈر؟ لہٰذا ہمیں تو کوئی خوف نہیں، جہنم ہوگی دوسروں کے لیے، ہمارے لیے تو ہے نہیں۔ یہی بات ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، ہم جو کچھ بھی ہے خار ہے اور یہ ہے وہ ہے، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، لہذا ہمارا کلیم ہے جنت از اوور برتھ رائٹ، وی ہیو اے ریزرویشن دیئر، کون ہمیں اسے ڈپرائیو کر سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ آخرت پر ایمان ختم ہو کر رہ گیا اپنی تاثیر کے اعتبار سے، اس کا آپ کے کردار پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کے عمل پر کوئی اثر مترتب نہیں ہوگا، اس لیے کہ نفی کر دی ہے اس تصور، اور اس میں کوئی ایک چیز نہیں، بے شمار چیزیں ہیں جس نے آخرت کا سارا خوف دلوں سے نکال لیا، اور آخرت کا خوف نہیں ہوگا تو عمل درست نہیں ہوگا، پھر عشق رسول وہ شکل اختیار کرے گا۔ کھڑے ہوئے ہیں اور نعت میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں، اور شکل دیکھیے تو 12 بجے ہوئے ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق نہیں ہے، لیکن عشق رسول کے وہ بلند باغ دعوی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی جان اور تن اور من اور دھن سب کچھ ابھی نچھاور کر دیں گے، لیکن یہ ہے کہ رسول کا اتباع نہیں کر سکتے، رسول کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے۔ قرآن پر ایمان کے دعوی ہے، قرآن جس شے کو حرام ٹھہرا رہا ہے اسے اپنے لیے جائز کیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جو قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لے، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ آخرت کا خوف ہے۔ قرآن مجید میں پہلی وحی جو آئی تھی اقرا، ان 5 آیات کے بعد 3 آیات ہے، کاش کہ کوئی، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا اس فلسفی کا نام جس نے 2 کتابیں لکھی، کانٹ، کاش کہ کوئی اسے یہ 3 آیات پڑھا دیتا۔ اقبال نے کہا تھا نا نیٹشے کے بارے میں، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ اگر کانٹ کہیں ہوتا اور اسے یہ 3 آیات کوئی پڑھا دیتا، کلا ان الانسان لیطغی، انسان میں بغاوت، سرکشی، داغی، ظلم یہ پیدا ہو ہی جاتا ہے، دست درازی کر بیٹھتا ہے، دوسروں کا حق مار بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ الراہ استغنا، کہ وہ دیکھتا ہے کوئی پکڑ نہیں ہے، اگر میں انگارہ ہاتھ میں پکڑوں ہاتھ جل جائے گا، اگر زبان پر رکھوں زبان جل جائے گی، جھوٹ بولوں کچھ نہیں ہوگا، چھالا بھی نہیں پڑے گا، جلنا تو بہت دور کی بات ہے، میں حرام خوری کر رہا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی، پھل رہا ہوں، پھول رہا ہوں، پھیل رہا ہوں، میری عزت بڑھ رہی ہے، لوگ میرے سے جھک کر مل رہے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ حرام سے کما رہا ہوں، سب کو معلوم ہے اسمگلر ہوں، سب کو معلوم ہے بلیک مارکیٹیئر ہوں، لیکن پیسہ ہے میرے پاس، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، علماء آتے ہیں،